अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चटपटी गर्मा गर्म चटखारेदार गरम गरम सर्दी में जो है वो ठंडी ठंडी सर्दी में बल्कि गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिए मेरा आज का व्लॉग। और आज की जो पहली मज़ेदार चटपटी खबर है वो जनाब ये है कि आपको पता है कि बुशरा बीबी ने अब पीटीआई की बागडोर संभाल ली है। और आपको ये भी पता है कि उन्होंने बहुत सारे एमपीएज और एमएनएज को धमकियां दी हैं और कहा है कि जी 24 तारीख को अगर कोई 10,000 बंदा फ़ी जो एक एमपीए या एमएनए वो ना लेकर आया तो हम उनको पार्टी से निकाल देंगे। अगर कोई पहले गिरफ्तार हुआ तो उसको भी हम पार्टी से निकाल देंगे। और मज़ेदार बात यह है कि बुशरा बीबी के इस ऐलान के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोगों ने पीटीआई में जो शमूलियत इख्तियार कर रखी थी उससे अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हुए पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था कि हमने कोई 10,000 बंदा नहीं लेकर जाना। बल्कि यहाँ तक खबरें हैं कि एक दो लोगों की तो बुशरा बीबी के साथ मुंह मारी हुई और बुशरा बीबी को उन्होंने कहा कि आप अगर पाकपतन से लेकर आएंगी ना 10,000 बंदा तो हमें कहिएगा हम 20,000 लेकर आ जाएंगे। मतलब पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में सलमान अकरम राजा जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, उनके फोकल पर्सन हैं, उनका भी ऐसा ही बयान सामने आया। और उन्होंने क्या कहा, साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा मुझे कहा गया है कि शायद आज रात आपको अगवा किया जाएगा। मजे की बात यह है कि फोकल पर्सन से बंदा ये पूछे कि आपको कहा किसने कि आपको अगवा किया जाएगा, कौन है वो, उसका नाम बताएं। कहते हैं अगर आज नहीं तो कल अगवा हो जाऊंगा। अवाम से अपील करता हूं कि मैं बेशक अगवा हो जाऊं, मुझे बेशक पकड़ा जाए, लेकिन 24 को आपने जरूर निकलना है। क्या कह रहे हैं, हैव अ लुक। अजीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा, फिर आप अंदाज़ा करें कि ये लोग जो हैं, मतलब बहरहाल मैं अगली खबर पे जाती हूँ। मैं क्या अब इस पे बात करूँ, मुझे तो सिर्फ हंसी आ रही है। और मैं तो उन लोगों के ऊपर ताज्जुब करती हूँ जो लोग खुद बेवकूफ़ बनने को तैयार बैठे हैं। अगर वो फिर भी नहीं समझते तो उनकी मर्जी है। अब जो अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है जनाब वो ये है कि बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के अदालती अमल और आइनी तरामीम को खालिस्तान अंदरूनी मामला करार दे दिया है। ये जो करारदाद पास कराते फिरते हैं ना अमेरिका से, और कभी ये कहते हैं कि अमेरिका करारदाद पास कर देगा, कभी ये कहते हैं कि इसराइल हमारे हक में आवाज़ बुलंद कर देगा तो खान को शायद छुड़ा कर ले जाएंगे। और आजकल ये जो इतने एहतजाज की गेम हो रही है ना, दरअसल ये इस्टेब्लिशमेंट पे या इदारों के ऊपर जो है वो एक प्रेशर बढ़ाने का टैक्टिक है ताकि इमरान खान को उनके मनपसंद मुल्क में भेजा जाए। आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान को बड़े अरसे से इस चीज़ की ऑफर तो थी कि ठीक है अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कोई इस्लामी मुल्क, यानी सऊदी अरब या कतर। लेकिन खान साहब बजिद हैं इस बात पे कि उनको लंदन जाना है क्योंकि लंदन में जुमायमा है। लेकिन बुशरा बीबी नहीं चाहती कि खान साहब लंदन जाएं क्योंकि वहां पर जुमायमा है। अब ऐसे में बरतानिया के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके बारे में आपको बता चुकी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अदालती अमल और आइनी तरमीम को खालिस्तान अंदरूनी मामला करार देकर वाजे किया है कि बरतानिया मुदाखलत के बजाय पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। जुल्फी बुखारी ने लॉबिंग फर्म का जो जवाब है उसमें सेक्रेटरी ने बुनियादी हकूक और आज़ादियों पर अमूमी ज़बान इस्तेमाल की जो किसी खास शख्सियत या जमात के बजाय तमाम शहरियों पर लागू होती है। और ये किम जॉनसन और उनके साथियों के दावों को रद्द करने की मुतरादिफ है, ये कहा है। मजीद ये कि फौजी अदालतों पर खदशात को उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वसी तर तनाजुर में देखने की ज़रूरत पर जोर देकर बरतानिया ने वाजे किया है कि मामूली सियासी मामलात इसके सफारती ताल्लुकात पर गालिब नहीं आएंगे। यानी बरतानिया जुल्फी बुखारी के पीछे लग के खान साहब को छुड़ाने के चक्कर में हुकूमत पाकिस्तान के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहती। पंजाबी में पूछना चाहते हैं, सीधा जवाब है, सीधा जवाब दे देता उन्होंने। अच्छा, एक और मज़ेदार बात यह कि पिछले दिनों में फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कहा कि आज पीटीआई का जो ये बुरा हाल हो रहा है ये उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से हो रहा है जो सोशल मीडिया पर अपना एक महाज खोल कर बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से पीटीआई के ऊपर जो है वो ये सारे मामला आते हैं, जो कि जो मर्जी आता है वो ट्वीट करते हैं, जो मर्जी आती है वो झूठ बोल के स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके गंदे गंदे वीडियोस बनाते हैं अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए और लोगों के अंदर इंजेक्ट करते हैं नफरत। अब पिछले दिनों फवाद चौधरी ने कहा कि जितने भी ओवरसीज यूथ थे इनको इतनी तकलीफ हुई कि इन लोगों ने जो है उनके खिलाफ जो है वो महाज खड़ा किया और कहा कि जो फवाद चौधरी हैं उनका तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है,
پھر اس کے بعد شاندانہ گلزار نے بھی یہ بات دہرائی، انہوں نے کہا جو شیر افضل مروت نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ پھر اس کے بعد ان کے ایک اور رہنما ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ آج ہم جو جس حال کو پہنچے ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیر افضل مروت جو ہیں وہ ٹویٹر پہ لائیو آئے ہوئے تھے اور یوتھیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف عادل باجا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں غدار، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو باہر بیٹھ کر پاکستان کے اندر روز ایک نئی جنگ کرواتے ہیں۔ بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ شیر افضل مروت کی کہانی سنیں انہی کی زبانی۔ جو ہیں جن کو یعنی ڈکلیئرڈ جو ہیں ٹریٹر ہیں، را کے ساتھ اس بدبخت کے روابط جو ہیں وہ ثابت ہوئے۔ اب یہ وہاں بیٹھ کے ہمیں بتاتا ہے کہ حریت کی جنگ کیسے لڑنی ہے۔ وہ بغیرت تو آ جاؤ نا پاکستان میں، ماں کا دودھ پیے تو آ کے ہمارے ساتھ بک تو پتہ چلے تمہیں کہ شیر سوا شیر کتنے کا ہوتا ہے۔ تو اور وہ ایک دوسرا منافق انسان میں ادھر میدی صاف ہی کہتے ہیں، اور پھر اور یہ جس انداز میں یہ بھائی تم لوگ کون ہو، کس نے تمہیں حق دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اتنی غلاظت بھری گفتگو کرو؟ اچھا جی، آپ نے یہ بھی سن لیا۔ اب مزیدار بات یہ کہ جیسے جیسے 24 تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے آپ مزیدار بات یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں جن کو بشرا بیوی نے ٹاسک دیا تھا کہ 10-10 ہزار بندہ لے کر نکلنا ہے، وہ اب ملک سے باہر فرار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس میں اب عثمان ڈار کو دیکھ لیجئے، یہ آپ کو تصویر اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، باہر بھاگ گئے ہیں۔ ایک طرف سوشل میڈیا پر محاذ برپا کیا ہوا تھا کہ جی میں تو قافلہ لے کر نکلوں گا، میرے خیال سے وہ اوورسیز یوتھیوں کا قافلہ لینے کے لیے وہاں پر نکل گئے ہیں۔ پھر آج جا کے ان کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے ملک کی بے حرمتی کروائی جائے، اپنے اداروں کی بے حرمتی کروائی جائے۔ ابھی کل پرسوں ایک شخص جو ہے پاکستان کا جھنڈا جلا رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے عوام ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے اس شخص کو نہ صرف پکڑ کے مارا پیٹا بلکہ اس کو بتایا کہ تم ہمارے ملک دشمن ہو، تم ہمارا جھنڈا جلا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نئی جو آج کل مہم ہے وہ پھر سے شروع کر دیا، وہی مہم جو پہلے بھی انہوں نے شروع کی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، کیا کہ پاکستان کے پاسپورٹس کو جلاؤ اور یہ مہم شروع کرو۔ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے 2-3 مطلب ان کو کیا کہیں گے یہ غدار جو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر باہر کے پاسپورٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ کو جلا کر وہ یہ بتانے کی کوشش کریں ہم نے تو کبھی نہیں آنا، اگر ہم نے آنا بھی تھا تو ہم نے عمران خان کو سپورٹ کرنا تھا، تو ان کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں تو پہلے 25 کروڑ عوام رہتے ہیں، اگر کوئی 2-4 لاکھ یوتھیا، یہ چلو 8-10 لاکھ یوتھیا، چلو 20-25 لاکھ یوتھیا، اگر ان کی بھی چھانٹی ہو جائے تو یقین کریں کہ پاکستان سے گند کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور بڑی خبر انہوں نے بریکنگ نیوز شیئر کیا، کہتی ہیں کل رات وزیر اعلیٰ علی امین کے بھائی فیصل امین گنڈاپور اور بشرا پیرنی کے درمیان لڑائی ہوئی۔ فیصل امین گنڈاپور بشرا پیرنی کے ساتھ ٹھیکیداروں سے پیسے وصول کرنے اور ڈائریکٹ لین دین کرنے پر آپے سے باہر۔ مشال یوسف زئی نے فیصل امین کے ٹھیکیداروں کو بشرا بی بی سے ملوایا، ٹھیکیدار اب فیصل امین کو پیسے دینے سے انکاری ہیں، اور اس کے بعد فیصل امین نے بشرا بی بی اور ٹھیکیداروں کے درمیان راز افشا کرنے کی دھمکی دے دی۔ فیصل امین کے مطابق بشرا بی بی کو پشاور کے ٹھیکیداروں سے پیسے وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ مشال یوسف زئی فراگوگی بنی ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی مداخلت پر معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، مگر پشاور کے ایک ٹھیکیدار سے 80 کروڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹھیکیدار سے 45 کروڑ کے لین دین کا معاملہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یعنی کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر ڈاکٹر سیدہ صدف صحیح کہہ رہی ہیں تو بشرا بی بی نے پھر باہر آ کر یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں، انہوں نے پھر سے وہ فراگوگی والے کام اور پیسے اکٹھے کرنا شروع۔ ظاہری بات ہے ایک طرف وہ خان صاحب کو چھڑوانا چاہتی ہیں، دوسری طرف ظاہری بات ہے باقی کی جو زندگی گزارنی ہے اس کے لیے کروڑوں روپے ابھی سے اکٹھے کرنے کی مکمل تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ایک اور بڑی مزیدار خبر، علی محمد خان کو چینل پہ اپنے پروگرام میں لیا ابصار عالم نے۔ ابصار عالم نے یہ پوچھا کہ علی محمد خان صاحب جو 24 تاریخ کی کال دے رہے ہو، آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ سارے ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ 10-10 ہزار بندہ لے کر وہاں پر پہنچ جائیں اور مارو یا مرو کی پالیسی پہ آپ لوگ قائم ہیں، تو اس بات کا جواب دیجئے کہ عمران خان کے یہ جو پپو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو بیچ میں آپ کو بیٹھی نظر آ رہی ہیں محترمہ، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا، ٹیریان، تو کیا یہ تینوں کیا یہ بھی پاکستان آئیں گے؟ اس پہ علی محمد خان بالکل خاموش، یہاں تک کہ ابصار عالم صاحب نے بہت دیر انتظار کیا شاید اب جواب دیں، لیکن گنگ ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد آئیں بائیں اور شائیں کرنا شروع کر دی کافی دیر کے بعد، جب نہیں سمجھ آیا کہ اس کا کیا جواب دینا ہے۔ اور دوسری طرف مولانا صاحب وہ اپنے الگ ایک دکھ کے اندر جو ہیں وہ مبتلا ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال سے لا علم نکلے۔
لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے بجائے کرسی بچا رہی ہے، یہ کہنا ہے جی مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے احتجاج کا کہا کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان سے اب کی بار انہوں نے اسٹریٹجی نہیں بنوائی۔ مولانا صاحب کو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی اپنے سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے ان سب کو لے کر آنا ہے، طلباء کو طالبات کو، لیکن مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کے احتجاج تک کا علم نہیں، میں تو خود کل برطانیہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سیکیورٹی کی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے، تو بندہ پوچھے کہ وہاں پہ حکومت کس کی؟ انہوں نے کہا کہ جان و مال کے تحفظ کے بجائے کرسی بچائی جا رہی ہے، صوبے کے عوام کرب سے گزر رہے ہیں، سیاست پر توجہ دی لیکن قیام پر عمل نہیں۔ وہ مولانا صاحب تو اپنی پھر آگے کہانی جو ہے وہ سنا گئے، لیکن اس میں جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے مولانا صاحب کو اب کی بار پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا جب سے بشرا بی بی باہر آئی ہیں۔ چلیے اب باری ہے آج کی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، جہاں اتنی بری بری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں وہیں پر اچھی خبریں بھی ہونی چاہیے۔ اور اچھی خبر جناب یہ ہے کہ پنجاب میں کسان کارڈ کی تعداد جو ہے وہ مریم نواز نے 5 لاکھ رکھی تھی، 5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دینے تھے، لیکن اب اس کی تعداد جو ہے بڑھا کر 7 لاکھ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق انہوں نے کہا کہ کسانوں نے 3,61,000 سے زائد کارڈ وصول کر لیے ہیں، جبکہ کسان کارڈ کے لیے پورٹل کے ذریعے 12,89,000 درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھا کر اب 7,50,000 کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے اب تک 18 ارب روپے کی خریداری اور کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکار بیج کھاد اور زرعی ادویات کی خریداری کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے جناب ایک آخری خبر جو بڑی ہلیریس بنی ہوئی ہے، جس کا مذاق پورے پاکستان میں اڑایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز حکومت کی طرف سے کچھ علماء کرام نے یہ کہا تھا کہ وی پی این جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ شرعی طور پہ حرام ہے اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ایک طبقہ ہے وہ مذاق اڑانے لگ گیا، انہوں نے کہا کہ وی پی این بھی اب انہوں نے حرام کر دیا، جیسے کہ پہلے وقتوں میں علماء کرام کہا کرتے تھے کہ تصویر بنانا بھی جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، اور بعد میں وہی علماء کرام جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے میں جو سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل ہیں انہوں نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دینے کی وجہ جو ہے وہ فائنلی بتا دی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی این کو غیر شرعی قرار دینے پر چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے اپنا رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے اس حوالے سے عوام کے ساتھ نامور علماء اور وفاقی وزراء کی جانب سے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کو غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ بلکہ مولانا طارق جمیل نے بھی اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ وی پی این کو غلط کہتے ہیں پھر تو آپ موبائل کو بھی حرام قرار دے دیں، کیونکہ موبائل استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پہلی بار میں مولانا طارق جمیل کی بات سے جو ہے وہ ایگری کرتی ہوں، انہوں نے صحیح کہا تھا۔ اس معاملے کے اوپر چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کا رد عمل جو سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وی پی این کا استعمال اکثر غیر اخلاقی مواد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گندی ویب سائٹس کی تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 ملین بار جو ہے وہ غیر مہذب سائٹس پر ہٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں یہ ایک سروے آیا ہے کہ پاکستان سے وی پی این کا استعمال کر کے گندی ویب سائٹس تک جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اپروچ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وی پی این کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں اور مثبت تنقید کرتے ہیں تو اس کے استعمال میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، یعنی کہ اگر رجسٹرڈ وی پی این ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان رجسٹرڈ جو ہے وہ وی پی این کو غلط سائٹس کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ حرام ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جس طرح لاؤڈ سپیکر اگر متعلقہ ایکٹ کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو اس پہ پرچہ ہوتا ہے اور سزا بھی ہوتی ہے، غیر مہذب مواد اور غلط پروپیگنڈا کیا جائے تو غیر شرعی ہوگا۔ انہوں نے اوورال یہ بات کر دی۔ اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خود وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء جو ہیں وہ بھی ایکس کو استعمال کرنے کے لیے، ٹویٹر کو استعمال کرنے کے لیے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال رانا ثناء اللہ نے بھی کل بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ یقین مانیں آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں وی پی این۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تنظیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد